अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस किया था कि रिच इन पॉलिटिशियंस वी डेस्परेटली नीड स्टेट्समैन। इस एसे के ऊपर हमने जो है ना बातचीत की थी और जहाँ हमने लीडरशिप और मॉरल करेज के ऊपर बात, और आज का टॉपिक भी उसी थीम की एक एक्सटेंशन है। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है। अगर आप सीएसएस 2025 का पेपर एग्जामिनेशन पेपर लेकर देखेंगे तो उसमें ये ऐसे आपको इजीली नज़र आ जाएगा और इजीली आप इसको जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 9th नंबर पर ये रुद है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना उसके ऊपर जब भी बात आएगी तो पॉलिटिशियंस के ऊपर भी बात आएगी, स्टेट्समैन के ऊपर भी बात आएगी। तो वो आई बिलीव के दीज बोथ एसेज आर इंटरकनेक्टेड इन सम वे, लॉजिकली और फिलोसॉफिकली जब आप सोचेंगे तो ये दोनों आपको इंटरकनेक्टेड एसेज नजर आएंगे। ठीक है, सो लीडरशिप जहाँ तक है ताल्लुक हुकूमत के साथ, अवाम के साथ, लीडरशिप मेरिट से नहीं, जहाँ पर सरनेम से मिलती है वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। जब सियासत खानदानी विरासत बन जाती है तो लोगों का यकीन डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर कमजोर पड़ा। ठीक है, सो दिस एसे इज ऑल अबाउट कि डायनेस्टिक यानी विरासत वाली जो सियासत होती है वो जमहूरियत का बदतरीन मजाक। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि इस ऐसे के एंगल पहले वाले ऐसे से भी जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नेचुरल लिंक होता है, और वहाँ हमने मॉरल लीडरशिप और सेल्फलेसनेस की कमी पर बात ली है। और यहाँ हम बात करेंगे पॉलिटिकल एक्सटेंशन है, जहाँ पर कि जब सेल्फ इंटरेस्ट और फैमिली प्रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का मरकज बन जाए तो नेशनल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली सेकंड प्लेस पर चले। सो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऐसे लिखने के लिए जो 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है वो भी आपके सामने है। मैं 2 एसेज में रिपीट कर चुका हूँ और स्क्रीन पर देखें, आपको आज भी नजर आएगा कि वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं। ऐसे लिखेंगे, उसकी आउटलाइन बनाएंगे, और साथ में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा इस ऐसे के हवाले से और जनरल भी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल सॉफ्ट एजेस ऑन यूट्यूब जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, इट कॉस्ट्स नथिंग। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू सब्सक्राइब एंड वॉच माई वीडियोज टू एनकरेज मी। इससे आपको भी फायदा होगा और यकीनन मेरी एनकरेजमेंट होगी तो मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता। सो शुरू करने से पहले जो मैंने रिक्वेस्ट की आपसे सब्सक्राइब की, वो जरूर। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों टॉपिक आपके सामने है। आप इसमें देखें कि लिख सकते हैं इसमें कि डेमोक्रेसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आर्गुमेंटेशन, ये सब चीज़ें, एक्सपोजिशन वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमने लिखा था ऐसे रिच इन पॉलिटिशियंस वी डेस्परेटली नीड स्टेट्समैन, तो हमने उसमें देखा था कि लीडरशिप और मॉरल करेज जो है वो उसका क्या ताल्लुक होता है मुल्क की तरक्की के साथ। तो आज का टॉपिक भी उसी थीम की एक्सटेंशन है, मगर इस दफा फोकस हमारा जो है ना पावर और डेमोक्रेसी के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है, ताल्लुक होता है, उसको ऐसे का टॉपिक आपके सामने है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी। ये एक एनालिटिकल और आर्गुमेंटेटिव ऐसे है जहाँ पे आपको तज्जिया करना होगा, उसमें आर्गुमेंट्स देने होंगे, और यहाँ आपको प्रूव करना है कि जब पॉलिटिक्स एक फैमिली बिजनेस बन जाता है तो डेमोक्रेसी अपना असल मकसद खो दे। तो सबसे पहले चलते हैं, शुरू करते हैं एक्सपोजिशन। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या है एक्सपोजिशन? पहला इंग्रेडिएंट है एक्सपोजिशन में क्या एक्सप्लेन करेंगे आप कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब है कि जब लीडरशिप एक ही खानदान के हाथ में रहती है तो, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मेरिट की बजाय फैमिली लिनिएज पर चलती हैं, तो ये नुकसान। डेमोक्रेसी का असल मकसद क्या है कि लोगों का हुकूमत पर कंट्रोल, यानी अवाम का हुकूमत पर कंट्रोल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और रिप्रेजेंटेशन, यानी नुमाइंदगी और मौके अवाम को मिलने चाहिए, ना तकरीब लोगों को जो चुन के आते हैं। ठीक है, तो जब डेमोक्रेसी के अंदर डायनेस्टी का यानी विरसे का, खानदानी विरसा जो है उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है तो सिस्टम एलिटिस्ट बन जाता है। एलिटिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? अशराफिया, एलिटिस्ट। ठीक है, अशराफिया पर मुबनी एक माशरा बनता है जिसमें जो हुक्मरान तबका है वो अमीर तरीन होता चला जाता और गरीब गरीब होता चला जाता। तो सिस्टम जब एलिटिस्ट बन जाता है तो कॉमन मैन यानी आम आदमी सिर्फ वोटर है, लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लीडर बनने के तमाम रास्ते बंद कर। यहाँ इस ऐसे के अंदर अगर आप देखें तो एग्जामिनर क्या देखना चाहता है? एग्जामिनर ये देखना चाहेगा कि डेमोक्रेसी और मेरिट के प्रिंसिपल्स को किस तरह से लिंक आप करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंटेशन, आर्ग्यू करना, दलील देना। आप क्या दलील दे सकते? इसमें आप ये दलील से दे सकते हैं लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली यानी मंतक आपने बतानी पड़ेगी, मंतकी बुनियादों पर आपने अपने ऐसे का तज्जिया करना। ठीक है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा बुरा मजाक है, क्योंकि इट किल्स मेरिट। ठीक है, इट किल्स मेरिट, इससे जो मेरिट है वो मर जाता।
ایک بندہ حکمران بنے گا، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو یا بیگم کو، رشتہ داروں کو مواقع دے گا، لیکن عام عوام کے لیے، ٹھیک ہے، اٹ کلس میرٹ، اٹ ویکنس، کمزور کرتا ہے انسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے، ادارے کمزور ہوتے ہیں، سروس ڈیلیوری نہیں کر پاتے، ڈیسیشن میکنگ سینٹرلائزڈ ہو جاتی، ایک فیملی کے پاس جب حکمرانی آ جائے گی تو وہ ایک فیملی کے اندر جیسا سوچیں گے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے، ادارے کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے نہیں ہے، اپنا فائدہ دیکھتی ہے یا کسی اور کا ویسٹڈ انٹرسٹ میں فائدہ دیکھتی ہے، تو ڈیسیشن میکنگ سینٹرلائزڈ ہو جاتی ہے ایک فیملی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے عدم مساوات پیدا ہوتی ہے، اٹ کریٹس انیکویلٹی، یعنی عدم مساوات پیدا ہوتی ہے، یعنی برابری کا ماحول نہیں رہتا، برابری کا ماحول اگر نہیں رہے گا تو کیا ہوگا، موقع سب لوگوں کو برابر ملنے کی بجائے صرف ایک مخصوص سینٹرلائزڈ لوگوں کو، ایلیٹسٹ کو مواقع ملتے جائیں گے، لیکن عوام بھوکے مرتے۔ پبلک ریپرزنٹیشن صرف پریویلیجڈ لوگوں کے پاس رہتی، پبلک ریپرزنٹیشن یعنی عوامی نمائندگی صرف پریویلیجڈ لوگوں کے پاس رہتی ہے، یعنی جن کے پاس، جس کے اوپر آپ مہربانی کرنا چاہیں وہ مہربان ہو جائے، اس کی مہربانی مل جائے گی، باقی دھکے کھاتے رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں دلیل دیتے ہوئے، آرگومنٹ کرتے ہوئے، کہ اٹ ڈسکریجز یوتھ پارٹیسپیشن، ٹھیک ہے، اٹ ڈسکریجز یوتھ پارٹیسپیشن، نوجوانوں کو مواقع نہیں دیے، نوجوانوں کو موقع نہ ملے تو کیا ہوگا، یوتھ پارٹیسپیشن، ٹھیک ہے، موقع نہیں ملے گا جب ہر جگہ پر ڈائنیسٹک کنٹرول ہوگا تو نئے لوگ پالیٹکس میں انٹر کرنے سے کتراتے ہیں۔ باپ آ گیا پالیٹکس میں، ٹاپ پر وزیر اعظم بن گیا، اپنے بچوں کو بنا دیا اس نے، باپ مر گیا، اس کے بچے وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، اس کے بعد ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، شیخ حسینہ واجد، خالدہ ضیاء، اس طرح کی دنیا بھر میں آپ کو مثالیں ملتی جائیں گی جہاں پر آپ ڈائنیسٹک پالیٹکس کی بات، تو اس طرح کے لاجیکل پوائنٹس جو ہوں گے وہ ایگزامینر کو دکھاتے ہیں کہ آپ کنسیپٹ اور ریزننگ دونوں پر پکڑ رکھتے ہیں، گریسپ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آپ ڈسکرپشن میں کیا کیا لکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی دیر آر پلینٹی آف تھنگس یو کین رائٹ اپان، آپ لکھ سکتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، کہ ان ٹرو ڈیموکریسی لیڈرشپ ایمرجز فرام پیپل ناٹ فرام دا پیڈیگری، نسل سے نہیں، عوام سے قیادت ابھرتی ہے، not from the pedigree, when political thrones are inherited like family heirlooms, the spirit of democracy fed، ٹھیک ہے، تو یہ ڈسکرپشن ہے، آپ اس کو گھما پھرا کے مختلف انداز میں بیان کر سکتے ہیں، ڈسکرپٹیو سینٹینس ایسے کو ریڈیبل اور ایکسپریسو، یہ ڈسکرپشن جو ہے میں آپ کو اپنے ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کے لکھ کے دے دوں گا، جس کے اوپر آپ اپنے الفاظ میں کس طرح کھیلتے ہیں، in case if you have a good vocabulary you can rephrase these things very easily، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، چوتھی چیز میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ کہ نیریشن کیسے استعمال کر سکتے، نیریشن یعنی مثال یا کہانی کے ذریعے بات سمجھانا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں ڈائنیسٹک پالیٹکس نے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا ہے، مثال کے طور پر انڈیا کی اگر آپ مثال لیں گے تو نہرو گاندھی، پاکستان کی مثال لے لیں گے تو بھٹو اور شریف فیملیز مل سکتی ہیں، بنگلہ دیش میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں شیخ اور ضیاء فیملیز ہیں، شیخ حسینہ واجد، ضیاء جو ہے وہ رہ چکا، یہ سب پولیٹیکل کنٹینیوٹی کے نام پر ہیریڈیٹری کنٹرول کا نظام بناتے ہیں، جہاں پر الٹیمیٹلی کیا بنتا ہے کہ یہ فیملی بزنس، اگر یہ لوگ بزنس بھی کرتے ہیں تو پھر حکمران بننے کے بعد ان کے بزنس بھی فلورش کرتے ہیں، لیکن کنٹری میں دوسرے ادارے ناکام۔ اگر آپ ویسٹ کمپیئر کریں گے نیریشن کے اندر ہی، آپ مثال دیتے ہوئے کمپیریزن بھی دے سکتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں یا ویسٹرن ڈیموکریسیز میں لیڈرشپ پارٹیز کے اندر سے میرٹ پر ابھر کر آتی، یعنی ان لائک ساؤتھ ایشین یا ایشین، چائنا کی مثال یہاں پر اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ چائنا میں اتھارٹیرین کنٹرول ہو سکتی ہے، پارٹی کے پاس ہی کنٹرول، جو ترقی کرنے والے ممالک ہوتے ہیں پارٹی کے اندر سے قیادت ہے، اور یہی ڈفرنس ڈیموکریسی کو سسٹینیبل، پائیدار بنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئی ہماری 4 بیسک چیزیں جن کے اوپر آپ نے پورے ایسے کا جو ہے وہ سما باندھنا ہے، رخت باندھنا ہے پورا اس طرح سے۔ اب آتے ہیں اس کی ایسے کی آؤٹ لائن، ٹھیک ہے جی، آؤٹ لائن، ٹھیک ہے، آؤٹ لائن لکھتے وقت سب سے پہلی چیز جو یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹروڈکشن۔ سب سے پہلے جب ہم انٹروڈکشن کی بات کریں گے تو انٹروڈکشن میں ایکسپلین دی پیراڈاکس بٹوین ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریسی کو آپ نے کمپیئر کرنا ہوگا کس کے ساتھ، ڈائناسٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ ورثہ، خاندانی ورثہ، وراثتی سیاست، اس کا ڈیموکریسی کے ساتھ جب آپ کمپیریزن کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا، شروع سے ہی اندازہ ہوگا ایگزامینر کو کہ یو ہیو دا گرپ اوور دا ٹاپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز آپ نے یہاں پر کیا بتانی ہوگی، انڈرسٹینڈنگ دی ڈائنیسٹک پالیٹکس، کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس یعنی ورثے میں چلنے والی پالیٹکس کیسے کام، ٹھیک ہے، جب آپ اس میں بتائیں گے کہ ڈائنیسٹی کیا ہے، اس کی پالیٹکس کیا ہوتی ہے، ان کو فوائد کیا ہوتے ہیں، ایلیٹسٹ مفادات کیا ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ تمام چیزیں ڈیفینیشن کے ساتھ اور ان کی نیچر، نوعیت کیا ہے ان کی، یہ بھی۔ تھرڈ چیز کیا ہے یہاں پر، تھرڈ چیز ہوگی کہ جمہوریت کے بنیادی اصول کیا ہوتے ہیں، یعنی کور پرنسپلس آف ڈیموکریسی کیا ہیں، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی کے بیسک پرنسپلس کہہ لیں یا کور، بنیادی جو اس کی مرکز ہے،
اصول جو ہیں ڈیموکریسی کے وہ کیا ہیں. یہ تین اصول ہوتے ہیں جو کہ ہر جگہ فالو کیے جاتے ہیں، جن کے اوپر میں پہلے بھی آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ ایکویلٹی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اٹ کریٹس ان ایکویلٹی. تو ڈیموکریسی کے بنیادی پرنسپلس بھی یہ ایکویلٹی، تمام عوام کی پارٹیسپیشن ہو اس کے اندر، شرکت اور ریپرزنٹیشن اور نمائندگی بھی ہو. ٹھیک، نمائندگی بھی ہو. یہ تین بیسک بنیادی اصول ہیں ڈیموکریسی کے. اگر یہ نہیں ہے کسی معاشرے میں مینس دیٹ از ناٹ اے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا پارٹ میں آپ کو آؤٹ لائن کا چوتھا پارٹ جو ہے میں یہاں دوبارہ لکھ دیتا ہوں. آؤٹ لائن کا چوتھا پارٹ ہے کہ ورثے کی سیاست جمہوری جو اقدار ہوتی ہیں، آئیڈیلس جو ہوتے ہیں، ان سے مختلف کیسے. ٹھیک ہے. ڈائناسٹک پالیٹکس از ان کنٹراڈکشن وتھ ڈیموکریٹک آئیڈیل. کیسے ہاؤ. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہے؟ اس میں آپ مثال دے سکتے ہیں کہ اس سے میرٹ سینٹرلائزز پاور، جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ خاندان میں صرف ایک ہی سینٹر پہ آ جاتا ہے، مرکز احتساب مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. انڈرمائنس اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی کو کس طرح سے پاکستان میں آپ مثال لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. آپ کی مثالیں آپ کے سامنے اخبارات میں موجود ہیں. ادارے کمزور ہو جاتے ہیں، ویکنس انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. تو یہ آپ پورا اس سیکشن میں ان کے اوپر چیزیں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھے کے بعد اب پانچواں پوائنٹ کیا آتا ہے؟ پانچواں پوائنٹ آتا ہے گلوبل اینڈ ریجنل ایگزامپلس. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بات کی آرگومنٹیشن کی، نیریشن کا یہ پارٹ گلوبل ایگزام. ٹھیک ہے. گلوبل ایگزامپلس اینڈ ریجنل ایگزامپلس، یہ دونوں آپ نے اسی پیراگراف کے اندر بیان کرنا ہوگا کہ بین الاقوامی مثالیں کیا ہیں پاکستان کے خطے کی. آپ یہاں پہ ساؤتھ ایشیا کی مثال لے سکتے ہیں. ساؤتھ ایشیا. ٹھیک ہے. ساؤتھ ایشیا کی مثال لے سکتے ہیں جس میں انڈیا، بنگلہ دیش. لیٹن امریکہ کی مثال لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹن امریکہ میں اور افریقن کنٹریز کی مثال لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. افریقن کنٹریز کی مثال لے سکتے ہیں. پھر ان کے چھٹے پوائنٹ پر آپ ان کے کانسیکوینسز، یعنی ورثے میں چلنے والی سیاستیں جو ہوتی ہیں، جو کنٹریز ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، کانسیکوینسز آف ڈائناسٹک پالیٹکس، نتائج کیا نکلتے ہیں. کانسیکوینس کا مطلب ہے نتائج. اس میں آپ لکھ سکتے ہیں لاس آف پبلک انٹرسٹ. ٹھیک ہے. عوام کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. جو منتخب ہوتا ہے آنا تو انہی لوگوں نے فائدہ. ٹھیک ہے. پالیسی کنٹینیوٹی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. آج ایک ہے، کل کوئی دوسرا آ جائے گا اسی فیملی سے، اس کو کوئی اور چیز پسند نہیں آئے گی تو پالیسی چینج بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اداروں کا انحطاط. ٹھیک ہے. اداروں کا انسٹیٹیوشنل ڈیکے، ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ادارے. سروس ڈیلیوری نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. کانسیکوینسز آف ڈائناسٹک پالیٹکس میں چھٹے پوائنٹ پر یہ آ جاتا. اب ہر ایسے کی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کاؤنٹر آرگومنٹ یہاں پہ 7ویں نمبر پہ یہاں پہ لکھتے ہیں. کاؤنٹر آرگومنٹ ہمیشہ ایسے کے اگینسٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے کے اگینسٹ میں یعنی کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ڈائناسٹک لیڈرز جو ہے وہ یقینی بناتے ہیں کہ ملک استحکام کا سامنا کرے، ایکسپیرینس آتا رہے، لیکن ہمیشہ اس کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑتی ہے؟ اس کی قیمت جمہوریت کو ادا کرنی. ٹھیک. تو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ آ جاتا ہے. اینی آئیڈیا ان فیور آف دی، کیا لکھیں گے اس کو؟ اینی آئیڈیا ان فیور آف ڈائناسٹک پالیٹکس آپ لکھ سکتے ہیں، بٹ شو ہاؤ اٹ از ناٹ گڈ فار ڈیموکریسی. مثال میں نے آپ کو دے دی کہ آپ یہ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیملی کے پاس اگر چلتا رہے معاملہ تو اس سے استحکام آتا ہے کہ وہی فیملی جو ہے وہ پالیسی کو کنٹینیو کرواتی ہے، لیکن اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ جمہوریت کو چکان. ٹھیک ہے. اس کے بعد 8واں وے فارورڈ. نتیجہ کیا ہے؟ وے فارورڈ، نتیجہ نہیں، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنل پالیٹکس میں، انٹرنل پارٹی کے اندر آپ ڈیموکریسی لائیں. انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کی ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ ابھی ریسنٹلی الیکشن کمیشن میں ایک کیس چل رہا ہے ایک خاص پارٹی کے خلاف کہ اس پارٹی نے اپنی پارٹی کے اندر انتخابات نہیں کرائے. تو اسی وجہ سے اس پارٹی کی جو ممبرشپ ہے یا اس کی اہلیت ہے یا پارٹی کی جو حیثیت ہے، اسٹیٹس ہے، اس کو بین کرنے کی بھی باتیں سامنے آئیں. ٹھیک ہے. انٹرا پارٹی ڈیموکریسی ہونی چاہیے. الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں، انتخابی اصلاحات. الیکٹورل ریفارمز ضروری ہیں، انتخابی اصلاحات ضروری. لوگوں کو پولیٹیکل ایجوکیشن دیں کہ کیا بھلا ہے کیا برا ہے. ٹھیک ہے. اور اینڈ یوتھ انگیجمنٹ از نیسیسری، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یوتھ کو موقع نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے. یوتھ انگیجمنٹ از نیسیسری. اسٹرینتھننگ دی انسٹیٹیوشنز. ٹھیک ہے. اداروں کو مضبوط بنائیں، ناٹ انڈیویجولس. ٹھیک ہے. افراد کو نہیں، اداروں کو مضبوط. ٹھیک ہے. اب یہ تمام چیزیں ہو گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، 9th پوائنٹ پر ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. کنکلوژن میں آپ کیا لکھیں گے؟ کنکلوژن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ڈائناسٹی اینڈ ڈیموکریسی کی ناٹ کو ایگزسٹ، یہ دونوں مل کے ایک جگہ نہیں رہ سکتے. فارمر ٹریٹس دی سولز آف لیٹر.
ٹھیک ہے، کہ اول الذکر جو ہے وہ بعد الذکر والے کی جو روح ہے اس کو قبض کر لیتا ہے، یا اس کا جو اثر ہے وہ ختم. ٹھیک ہے، کنکلوژن بوتھ کی ناٹ کو ایگزسٹ، بوتھ کی ناٹ کو ایگزسٹ، دونوں ساتھ نہیں چل. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے لیے میں نے تھوڑی سی جو محنت آپ کے لیے کر کے دی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے لکھنے کے لیے کیا کیا اسکل چاہیے ہوگا، کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اچھا آؤٹ لائن بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت. ٹھیک ہے، تو یہ جب تک ان تمام چیزوں کے اوپر کام نہیں کریں گے آپ، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سالو دا ایسے پارٹ. ایسے پارٹ کو سمجھنے اور اس کو پراپر حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کی گرپ. سو اب اس ایسے کا سیمپل انٹروڈکشن کیا ہوگا ایکسپوزیشن اور آرگومنٹیشن کے ساتھ، وہ میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں. لیکن اس میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں گا، ابھی جو میں نے بتایا آپ کو بونس رائٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے، رائٹنگ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، وہ میں آپ کو بتا دوں. جب آپ ایسے لکھیں تو چار ڈسکورس فارمز ضرور انکلوڈ کریں. کون سے چار؟ ایکسپوزیشن. ٹھیک ہے، ایکسپوزیشن کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اوپر ہدایت جو ایسے کے اندر ہے وہ دی گئی ہے. آرگومنٹیشن ضرور ہونی چاہیے. آرگومنٹیٹیو ایسے جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ اچھا ایسے نہیں لکھ پائیں گے، نمبر اچھے نہیں ملیں گے. اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ڈسکرپشن ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر نیریشن ہونی چاہیے. جب تک نیریشن نہیں ہوگا تب تک، جب آپ ریئل لائف ایگزامپل سے سپورٹ نہیں کریں گے ایسے کو، تو آپ کا ایسے اچھا نہیں بن. یہ بیلنس ہی ایسے کو میچور اور ایگزامنر فرینڈلی بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوستو یہ ٹاپک ہم سب کے لیے پولیٹیکل اور مورل لیسن ہے، کیونکہ ڈیموکریسی صرف بیلٹ باکس کا نام نہیں بلکہ ایکویلٹی اور میرٹ کا نام. ڈیناسٹک پالیٹکس تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک عوام خود سے اس سسٹم سے سوال نہیں کریں گے، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے. اور اگر آپ کو یہ بریک ڈاؤن جو میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ کر کے دکھایا پسند ہے تو ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا، کامنٹ کریں کہ آپ کے نزدیک ڈیناسٹک پالیٹکس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، اور ساتھ ہی میرا چینل سافٹ ایجز آن یوٹیوب ضرور سبسکرائب کریں، مت بھولیے گا سبسکرائب کرنا. نیکسٹ بلاگ میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور سی ایس ایس کا ایسے لکھیں اور اس کریٹیکل ٹاپک کو ڈسکس کریں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. اسمارٹلی لکھیے، سنسیئرلی لکھیے.